अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से जो है इस्लामाबाद ऑफिस का जो है वो इफ्तिताह के बाद हमने जो रियल एस्टेट के हवाले से जो इंटरव्यूज़ की आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको अपडेट्स जो है वो दी जाएंगी, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की, फिर उसके बाद गिरदोनवा, कराची, लाहौर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से। तो उसी की कड़ी का आज का जो इंटरव्यू मेरे साथ आज मौजूद हैं रियल एस्टेट के मायनाज मारूफ नाम एक्सेल एस्टेट एंड बिल्डर। ये इस्लामाबाद B17 में होते हैं। इसके सीईओ हैं राना शकील अहमद साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। कराची में काम किया 8-10 साल, उसके बाद कुछ अरसे से 10-15 साल से यहाँ पर जो है अपनी जो है वो काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से। इंतहाई नफीस शख्स हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। जो भी जो मैं कहूँ कि एक आम आदमी के जहन में जो सवाल हो सकते हैं, जो बातें हो सकती हैं, हमारी कोशिश होगी कि आज उनके तजर्बे से जो है वो तमाम इश्यूज को जो समेटने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे साथ शकील भाई मुझे। शकील भाई बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम देने का। अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई क्या कहेंगे, सबसे पहले तो थोड़ा सा ये फरमाइएगा कि कितना टाइम हो गया जो इस दुनिया से वाबस्ता, मैं दुनिया इसलिए कहूँगा कि रियल स्टेट जो है यकीनन एक नया शहर बसाती है। अगर हम कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, जहाँ भी सोसाइटीज़ जो डेवलप होती हैं, तो वहाँ एक नया शहर जो है वो तख्लीक जो है वो हो जाता है। उसमें यकीनन आपकी बड़ी काविशें होती हैं। तो क्या कहेंगे सर? सर जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे हमारे पास और हमें मौका दिया कि हम आवाम को अपना मैसेज दे सकें और प्रॉपर्टी के मुतालिक अवेयरनेस दे सकें। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ 2017 के अंदर मुझे 11 से 12 साल हो गए प्रॉपर्टी का काम करते हुए मल्टी B17 इस्लामाबाद में। और इससे पहले मैं कराची तकरीबन मैंने 8 से 10 साल वहाँ पे काम किया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि 20 से 22 साल का मेरा प्रॉपर्टी का तजर्बा है कि मैं प्रॉपर्टी से वाबस्ता हूँ। बेशुमार लोगों को हमने प्लॉट्स दिए, घर दिए और घर बना के भी दिए कंस्ट्रक्शन करके। तो मैं अपनी आवाम को, अपने लोगों को, अपने पाकिस्तानियों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी के हवाले से आप किसी भी जगह पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप प्रॉपर्टी की फील्ड से वाबस्ता होते हैं, यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं या खरीदने के लिए आते हैं, तो पहले उसकी थोड़ी सी तहकीक कर लें, मालूमात कर लें कि जहां पे आप जिस सोसाइटी के अंदर या जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आया कि वो प्रोजेक्ट जो है किसी अच्छे ग्रुप का है, पीछे उसका जो डेवलपर है उसने कोई सोसाइटियां डिलीवर की हैं, कोई मतलब बेहतर काम करके आया है, या आया कि आपके शहर में आके वो जो है अनाउंसमेंट करता है कि मैं ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ और पीछे उसका कोई शजरा आपके सामने नहीं होता, कोई उसकी पिछली स्टेटमेंट आपके सामने नहीं आती। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा मतलब आप अवॉइड करें, बचें। अच्छे प्रोजेक्टों पे आप इन्वेस्टमेंट करें, भले वो आपको जो है ना महंगे नजर आए, लेकिन आप लालच में नहीं जाएं, सस्ती चीज के पीछे ना भागें। अच्छी जगह पे अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया नहीं होगी, आपका पैसा भी आपके हाथों में रहेगा और आपको अच्छा उसमें जो है मार्जिन प्रॉफिट जो है वो आपके हाथ में आएगा। अच्छा राम साहब, ये फरमाइएगा कि कराची का और इस्लामाबाद का जो एक्सपीरियंस आपका रहा, उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं कि इस्लामाबाद में क्या फ़र्क है काम करने का जो तरीकाकार है प्रॉपर्टी के हवाले से, और कराची का? सर अल्हम्दुलिल्लाह कराची का एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत अच्छा था। जिस ज़माने में हमने वहाँ पे काम किया, वहाँ पे प्रॉपर्टी में बड़ा अच्छा हमने भी मार्जिन कमाया। मतलब बाकी जो लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की उन्होंने भी बड़ा अच्छा वहाँ से प्रॉफिट उठाया। लेकिन कराची जिस वक्त हम थे वहाँ पे उस वक्त हालात जो है बड़े नासाज हो गए थे। तो फिर हमें मतलब हमने देखा कि हम चूंकि प्रॉपर्टी से वाबस्ता हैं तो हम कौन सी सिटी में जाके अपने इसी काम में अपनी काविशें जो है ना लगा सकते हैं।
تو پھر ہم نے جب نظر دوڑائی پاکستان میں تو ہمیں اسلام آباد ایک سیف سٹی کے حوالے سے جو ہے نا نظر آیا کہ یہاں پہ مطلب ہماری پاکٹ میں پیسہ ہے وہ ہمارے پاس ہی رہتا ہے. ہم چور ڈاکو اور مطلب اسٹریٹ کرائم والے لوگوں سے بچ جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 11-12 سال سے ہم اسلام آباد میں جب سے آ کے بیٹھے ہیں. کراچی میں بھی ہم نے بہت اچھا کام کیا لیکن یہاں پہ بھی ہمیں بہت اچھا بینیفٹ ملا, بہت اچھا نام بھی ملا. اللہ کا شکر ہے کہ اسلام آباد کی جو پراپرٹی ہے یہ لوگوں کے لیے جو ہے ایک ایسا نایاب تحفہ ہے کہ جو بندہ اسلام آباد میں پراپرٹی پرچیز کر لیتا ہے وہ کیپٹل سٹی میں آ جاتا ہے, وہ اس کا سرمایہ بھی جو ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ پروفٹ بھی اچھا خاصا کما لیتا ہے یہاں پہ آ کے. یہ بھی فرمائیے گا ساج, یقیناً کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ آج سے اگر 13 سال پہلے کی اگر آپ بات کریں تو کراچی کے حالات جو ہے وہ یقیناً بالکل مختلف تھے. اب حالات کچھ بہتر ہیں وہاں کے. اسلام آباد میں جب آپ آئے ہیں تو اسلام آباد کی میں بات کروں تو اوورآل پاکستان سے اگر لوگوں کی خواہش ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کیپٹل میں اسلام آباد میں ان کی کوئی چھوٹی موٹی کوئی پراپرٹی ہو. ایک غریب آدمی بھی ہے تو اس کا بھی ایک خواب ہے وہاں. ایک جو آپ کا ایلیٹ کلاس ہے وہ تو آلریڈی اسلام آباد کے گرد و نواح میں اسلام آباد میں موجود ہی ہے, لیکن غریب آدمی کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کے لیے جو ہے کوئی چھوٹا سا کوئی پلاٹ, کوئی گھر, کوئی ایسا کچھ وہ ہو. یہاں کا انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی کہہ لیں تو وہ بڑا اچھا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے مری میں, اسلام آباد میں جو گرمیوں میں آتے ہیں پورے پاکستان سے آتے ہیں انوائرمنٹ کی وجہ سے. تو اسی لیے اور پھر کیپٹل بھی ہے یہ. تو یہاں پر جو میں نے دیکھا ہے کہ ایسے کئی سوسائٹیز جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو لوگوں سے پیسے تو بٹور لیتی ہیں, چاہے وہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا پورے پاکستان سے ہمارا جو غریب طبقہ ہے جو بیچارے اتنی زیادہ ہاؤ ناؤ نہیں رکھتے تو وہ ان کے ہاتھوں جو ہے وہ لٹ جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے سر, اس کا بنیادی کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اگر ایک کنزیومر اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کوئی پلاٹ, کوئی دکان یا کچھ گھر وغیرہ خریدوں, تو اس کے لیے کیا وہ تقاضے ہیں جو اس کو وہ دیکھنے چاہیے, اس کے بعد فیصلہ لینا چاہیے کہ وہ کون سی سوسائٹی, کون سے سیکٹر میں جا کر وہ جو ہے وہ پلاٹ لے سکتا ہے. سر اس کے لیے یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے اور یہ ہمارے ذہن میں بھی یہ گردش کر رہا تھا کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی جو بیرون ملکوں میں کام کرتے ہیں, کچھ مطلب اچھی جاب پہ ہیں, کچھ مزدوری کر کے وہاں سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. تو ہر انسان کی جو یہاں پہ ہمارے پاکستانی ہیں دوسرے شہروں میں ہیں, پاکستان کے مطلب کراچی, لاہور, ملتان, بہاولپور ایسے جو سٹیز میں لوگ رہ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ یہ فراڈ لازمی ہوتے ہیں. کیپٹل کے نام سے فراڈ ہوتے ہیں ان کے نام پہ نا. تو کیپٹل میں جب آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا کسی بھی شہر کے اندر آپ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں سر, تو سب سے پہلا آپ کو جو کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سٹی کے اندر آپ کا اگر کوئی اچھا عزیز, قریبی عزیز ہے, اگر آپ خود نہیں آ سکتے تو اس کے ریفرنس سے آپ جو ہے نا اس سوسائٹی کی, اس ادارے کی معلومات لیں کہ آیا وہ ادارہ بہتر ہے, اچھا ہے. نہ کہ آپ اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور آپ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ جو ہے نا وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ ڈال دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے. جبکہ اسلام آباد کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے سی ڈی اے نے آج سے چند سال پہلے ایک بہت بڑا اشتہار دیا تھا. جب سپریم کورٹ نے ایکشن لیا تھا تو اس کے بعد جو ہے نا سی ڈی اے نے اپنے آپ کو جو ہے کلیئر کرنے کے لیے ایک بہت بڑا مختلف اخباروں میں تقریباً 16 اخباروں میں انہوں نے ایڈ لگایا کہ جس میں انہوں نے تقریباً 380 سوسائٹیاں ہائی لائٹ کیں. یہ ذرا ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 380 سوسائٹیاں سی ڈی اے نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کی کہ ان کا این او سی سی ڈی ایس سے نہیں ہوا اور یہ فیک سوسائٹیاں ہیں. جو بھی بندہ ان میں انویسٹمنٹ کرے گا وہ اپنی رقم جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے ڈبو دے گا. تو لہٰذا مطلب انہوں نے ایک عوام کو اویئرنیس دی کہ آپ ان سوسائٹیوں کے اندر جو ہے اگر آپ اپنی کچھ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اپنی آنکھیں کھول کے اور دیکھ بھال کے جو ہے نا آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر کیپٹل کے نام پہ 380 سوسائٹیاں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور لوگوں سے پیسہ بٹور رہی ہیں تو وہ لوگ بیچارے جو ہے نا وہ لٹ رہے ہیں اور مطلب ان کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے.
تو اس لیے اگر کوئی بیرون ملک پاکستانی بیٹھا ہے تو ڈیفینیٹ اس کے یہاں پہ ریلیٹیو ہوں گے، اس ملک کے اندر ہوں گے، ان کی ڈیوٹی لگائے، وہ تھوڑا اپنا ٹائم نکالیں اور وہاں پہ جا کے دیکھیں، فزیکلی دیکھیں کہ آیا جس سوسائٹی میں وہ جا رہے ہیں وہ سوسائٹی اس قابل ہے کہ وہاں پہ ان کا سرمایہ محفوظ رہ سکتا ہے. سر یہ ران صاحب، یہ اس میں بنیادی کیا چیزیں ہیں جو آپ کو نوٹس کرنے کی ضرورت ہے جب آپ کسی بھی سوسائٹی کو فالو کرتے ہیں؟ تو اگر میں اسے کہوں کہ 1 2 3 کے طور پر آپ بتائیں بھی این او سی ہے، سی ڈی ایس ہے، اور کون کون سی ایسی جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو دیکھنا بہت ضروری ہے کنزیومر کے لیے، کہ اس کے بعد وہ کم از کم یہ شیور ہو سکتا ہے کہ یقیناً کہ یہ کالونی جو ہے اور اس کے پیسے جو ہیں وہ سیف ہیں؟ سیف ہے سر. یہ اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ جب بھی آپ آئیں فزیکلی وزٹ پہ جائیں سوسائٹی کے، اور سوسائٹی کو دیکھیں کہ آیا اس کی اپروچ کیا ہے. اگر آپ اپروچ نہیں دیکھتے کسی مطلب آپ کے مین جو ایکسیس روڈ ہیں ان سے وہ جو ہے کلومیٹروں کے حساب سے دور ہوتی ہے، تو آپ یقیناً یہ چیز سمجھتے ہوں گے کہ اس کو آباد ہونے میں، اگر یہ سوسائٹی بالفرض جو ہے نا ٹھیک بھی ہے، تو اس کو آباد ہونے میں کم از کم 30 سے 40 سال یا 50 سال لگیں گے. تو آپ اس سوسائٹی میں اپنا سرمایہ ضائع نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جو سوسائٹی آپ کی سٹی کے قریب ترین ہو اور اس کی ڈیولپمنٹ بھی اس کی ہو رہی ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس سوسائٹی کا جو آنر ہے وہ اس کو آن کر رہا ہے اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، اور یہ قریب ترین ہے. پیچھے جو آبادی اس کے قریب ترین لگ رہی ہے وہ سٹی کی آبادی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ سٹی سے 25 کلومیٹر 20 کلومیٹر باہر نکل جاتے ہیں اور اپنی مطلب انویسٹمنٹ جو ہے نا اس سوسائٹی میں ڈال دیتے ہیں، گو کہ ان کے سہانے خواب جو ہے نا وہ جو آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ بتا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا آگے پیچھے، تو ان سے بچیں. آپ جو ہے مطلب کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، آپ فزیکلی دیکھیں. اور جیسا کہ ہم یہاں پہ جب میں 2010 میں یہاں اسلام آباد آیا تو میں نے تقریباً 6 مہینے تحقیق کی ایز اے ڈیلر کہ مجھے کس سوسائٹی پہ کون سی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے کہ جہاں پہ میں اگر کسی بھی اپنے دوست کی انویسٹمنٹ کرواتا ہوں یا کسی اپنے کلائنٹ کی انویسٹمنٹ کراتا ہوں تو وہ محفوظ ہوگی، نہ کہ وہ ضائع ہو جائے اور میں بھی مطلب ناکام ہو جاؤں اور وہ جو جس کی میں انویسٹمنٹ کراؤں وہ بھی اس کو بھی نقصان ہو. تو میں نے 6 ماہ کی تحقیق کے بعد میں نے پورا اسلام آباد کا سروے کیا اور بالآخر میں ایک یہ اچھے گروپ کے ساتھ منسلک ہوا جو کہ ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. تو الحمدللہ اس کے مطلب جو اس کو لیڈ کر رہے تھے چودھری عبد المجید صاحب، وہ ان کا بہت اچھا اور بڑا زبردست ویژن تھا، اس کو بھی ہم نے دیکھا اور فالو کیا. تو پھر ہم نے جو ہے اس سوسائٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کیا اور الحمدللہ اس کے محل وقوع کو جب ہم نے دیکھا کہ ایک طرف یہ جی ٹی روڈ کے اوپر 2.5 کلومیٹر کا اس کا فرنٹ ہے جو کہ ڈائریکٹلی جو ہے نا جی ٹی روڈ کے اوپر لنک کر رہا ہے. دوسری طرف ہم نے اس کی بیک سائڈ دیکھی کہ یہ موٹر وے کے ساتھ جو ہے 6 کلومیٹر کی اس کی جو ہے نا لینتھ موٹر وے کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہ تقریباً جو ہے 35,000 کنال کا پروجیکٹ ہے. اور پلس اس میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے تھے بڑے اچھے اور معیاری ہو رہے تھے. تو ہم نے جب اس کو دیکھا ہمیں ایک انفارمیشن ملی اس وقت کہ جی یہ مرگلہ ایونیو جو ہے یہ اس کے پاس سے جو ہے نا بننے جا رہا ہے. تو ہم مطمئن ہو گئے کہ اگر مرگلہ ایونیو بن جاتا ہے جو کہ اسلام آباد کا مین جو سٹی کا ایک روڈ ہوتا ہے وہ مرگلہ روڈ جو ہے وہ بننے جا رہا تھا جو کہ یہاں سے ڈائریکٹ فیصل مسجد اور پھر سیدھا اسمبلی ہال پہ جاتا ہے. تو ہم نے پھر اس کو چوز کر لیا. ہم نے کہا کہ یہ یہاں پہ ہمارے جو کلائنٹ یا انویسٹر ہیں وہ محفوظ رہیں گے، ان کا سرمایہ محفوظ ہوگا. گو کہ ابھی کچھ نہیں ہے لیکن کچھ عرصے میں جو ہے نا یہ بہتر ہو جائے گا. تو الحمدللہ آج تقریباً ہمیں 11 سال ہو گئے، 12 سال کے قریب ہونے کو آئے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں اس وقت کوئی 7 سے 7,500 ہزار کے قریب کوٹھی نما گھر بن چکے ہیں، 1 کنال کے، 2 کنال کے اور 10 مرلے کے، 14 مرلے کے. تو بے شمار جو مطلب یہاں پہ ہمیں ابھی اس وقت انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے وہ ہائی رائز کے اندر نظر آ رہی ہے، کمرشل کے اندر نظر آ رہی ہے. اور یہ ایک مطلب ایسی جنکشن پہ یہ سوسائٹی آ گئی ہے اس وقت کہ کوریڈور کا جو منصوبہ ہے اس کا جو مطلب مین ہب ہے وہ یہ سوسائٹی بن رہی ہے آنے والے ٹائم پہ.
اور یہ ایک نیو اسلام آباد جو ہے نا یہاں پہ آباد ہو رہا ہے، نیو اسلام آباد بن رہا ہے. چونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ایک چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، چھوٹی سی سوسائٹی نہیں ہے. 35,000 کنال کا یہ پروجیکٹ ہے، اور تقریباً اس کے ساتھ مجید صاحب نے اپنا ایک پرائیویٹ جو ہے وہ پروجیکٹ لانچ کیا جو فیصل ہل کے نام سے پہچانا جاتا ہے. فیصل ہل جو ہے وہ بھی تقریباً 30 سے 35,000 کنال کا پروجیکٹ ہے، جس پہ ابھی چودھری صاحب نے 25,000 کنال پہ جو ہے نا لانچنگ کی ہوئی ہے، اور 10,000 کنال کے قریب جو ہے نا وہ اس پہ مزید زمین پرچیز کر کے اور اس پہ جو ہے نا لانچنگ کرنے جا رہے ہیں. تو ان پروجیکٹوں پہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ گین کیا، بہت زیادہ پروفٹ اٹھایا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ضروری نہیں کہ ان سوسائٹیوں پہ آ کے بیٹھیں یا ان سوسائٹیوں میں آ کے سرمایہ کاری کریں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری سوسائٹیاں ہیں جس میں ہماری ٹاپ سٹی آ رہی ہے، ممتاز سٹی آ رہی ہے، جو موٹر وے کے بالکل فرنٹ پہ ہے. ایئرپورٹ سے آپ نکلتے ہیں تو آپ فرنٹ پہ آ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. گلبرگ گرین ہے، بے شمار پروجیکٹ ہیں. لیکن تحقیق کرنی ہوگی ان لوگوں کو، ان دوستوں کو جو بیرون ملک بیٹھے ہیں اور پاکستان کے اندر ہیں، دوسرے شہروں میں ہیں، کہ وہ آئیں اور وہ آ کے پہلے مطلب دیکھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنی سرمایہ کاری کو جو ہے محفوظ بنائیں. ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ساتھ جو ہے ایکسل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے CEO رانا شکیل احمد موجود تھے. اپنے تجربے کی بنیاد پر ہم نے ان کا کراچی کے حوالے سے ہی بات کی، اسلام آباد کے حوالے سے بات کی. بات اب ہو رہی تھی B-17 کی، جس کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ 35,000 کنال پر مشتمل یہ جو ہے پروجیکٹ ہے. اس کے ساتھ ہی غالباً پھر ایک 25 سے 30,000 کنال کا جو پروجیکٹ ہے وہ لانچ ہو چکا ہے. دیگر جو ہے سوسائٹیز اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اسلام آباد کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں جو ماؤنٹن جو ہیں، جب آپ یہاں آتے ہیں تو چاروں طرف آپ کو پہاڑیاں نظر آتی ہیں. تو یقیناً ہمارے جو میدانی علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، سینٹرل پنجاب کی بات کروں یا جنوبی پنجاب کی بات کروں، سندھ کی بات کروں، تو یقیناً وہ جب یہاں آتے ہیں تو ان کو لیے یہ ایک دلکش مناظر ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ. جب وہ یہاں رہتے ہیں یا ان کا کوئی گھر وغیرہ کا یہاں پر کوئی اللہ پاک ان کے لیے کچھ ایسا کوئی بندوبست ان کا ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ بہت انجوائے کرتے ہیں. اور ساتھ میں گرینری کے حوالے سے میں بات کروں تو اسلام آباد کا ایک بالکل ڈیفرنٹ سٹائل ہے. یہ جو سوسائٹیز میں جو میں نے جو دیکھا، جو کہ مجھے عام نظر نہیں آیا، کہ گرین بیلٹ ہیں سب جگہوں پر، اور بڑے اچھے انداز میں وہاں پر درختوں کا جو سایہ دار درخت جو ہیں وہ جو لگے ہوئے ہیں، اور پارکس جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، مسجدیں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں. جیسے اگر میں B-17 کی بات کروں تو کئی جگہ کمرشلز جو ہیں وہ ٹاورز بنے ہوئے ہیں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جو ہے ہماری کوشش ہوگی کہ رانا صاحب کے ساتھ تھوڑا سا اس کے ویوز پہ بھی بات کریں، اور یہاں پر کون کون سے جو ہے اہم جگہیں جنہیں رانا صاحب اپنے تجربے کی بنیاد پہ سمجھیں جو ان فیوچر جو ہے وہ لوگ اسے انجوائے کر سکتے ہیں اگر اسے پرچیز کرتے ہیں یا وہاں سرمایہ کاری کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کے گرد و نما اسلام آباد کی جو سوسائٹیز ہیں وہ ان فیوچر کون سی ایسی ہیں کہ جو پاکستان بھر سے ہمیں ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں یا پاکستان سے باہر جو دیکھ رہے ہیں وہاں سرمایہ کاری کریں تو وہ وہاں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. زندگی کا ہر سکھ، ہر آسائش، بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں، چاہت سے ملتا ہے. اچھا نظر آنے کی چاہت، اونچی اڑان کی چاہت، اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت. مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے پر. اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے، جدید لائف سٹائل اور بھرپور آسائشوں کی تکمیل کے لیے کب سے تھا انتظار کہ کاش ہو میسر ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو موجود. ایسا ممکن ہوا J7 ایمپوریم اسلام آباد کی وجہ سے. میرا گھر، آفس اور تمام سہولیات
एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, जीटी रोड और सी पैक के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज, दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. नाजरीन, वक्फे के बाद हाजिर हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद में जो इंटरव्यूज़ का रियल एस्टेट के हवाले से इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। मेरे साथ जो है एक्सेल स्टेट एंड बिल्डर्स के जो CEO है राना शकील अहमद, वो मौजूद थे। उनके साथ गुफ्तगू हमने की और तकरीबन कोशिश की कि तो वो तमाम इश्यूज़ जो हैं जो एक आम आदमी जो इस्लामाबाद में सेटल होने का इरादा रखता है या कोई बिजनेस सेंस में कोई शॉप, दुकान, प्लाट या फ्लैट लेने का उसका आगे कुछ इन फ्यूचर प्लान है, तो वो किन किन चीज़ों को फॉलो करे तो कम से कम वो उसके जो पैसे हैं, उसके ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो सेफ हो सकती है। राना साहब ने बड़ा अच्छा उसमें जो है उनको एडवाइस की। अब हम B17 के हवाले से, मैंने जैसे आपको बताया कि B17 जो है वो भी न्यू इस्लामाबाद इसे कहा जाता है। इसके तकरीबन मेन रोड की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ मैं इनसे पूछता हूँ ज़रा कि राना साहब हमें बताएं कि अब हम कहाँ खड़े हैं और इसका क्या ये मोहल्ले वक़्फ़ है। राना साहब क्या कहेंगे इस वक्त जो है B17 के हम ये गलबन मेन गेट है, क्या कहेंगे? गेट नंबर 1 पे हम खड़े हैं। ये मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद के फ्रंट जो मेन गेट है हमारा GT रोड के ऊपर, उस पे हम खड़े हैं गेट नंबर 1 पे। इसके बाद ऐसा ही सेम आगे गेट नंबर 2 आता है। मैं आपको और अपने नाजरीन को, अपने जो पाकिस्तानी है या बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, मैं उनको दिखाने के लिए आपको इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ कि फिजिकली देखें कि ये सोसाइटी क्या है। हम मतलब आपको जो है ना एक छोटा सा इंटरव्यू दे के और मोटिवेट कर दें तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बता रहे हैं। लेकिन जब आप फिजिकली देखेंगे कि ये हकायक हैं, जो अच्छी सोसाइटियाँ होती हैं उनके हकायक आपके सामने होने चाहिए, तो फिर आपको पता चलता है कि आप अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या गलत जगह पे कर रहे हैं। अभी जैसा कि ये हमारा B17 का गेट नंबर 1 है, आप जरा कैमरामैन से कहें कि इसको कैमरा लगा के इसका व्यू दिखाए, प्लस ये GT रोड को दिखाए कि अब हमारे पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं वो देखें कि मतलब ये सोसाइटी जिसके मतलब हम मेन गेट के साथ ये कमर्शियल कुछ ये टावर्स लग रहे हैं। जी ये नहीं सर, ये एक मिनी मार्केट है, छोटी सी मार्केट है। इसकी जो मेन कमर्शियल हैं वो तो बहुत बड़े हैं, वो तो मतलब वहाँ पे तो प्लाजे भी बड़े हाई राइज बने हुए हैं। ये तो एक मतलब गेट की एंट्री पॉइंट पे जो चीजें हैं वो एक छोटी सी मार्केट है।
یہ آپ کا اگر کیمرہ مین اس کو تھوڑا سا کلوز کر کے دکھا دے اس مارکیٹ کو، تو میرے جو پاکستانی ہیں وہ مطلب اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ ہم جو چیز بتاتے ہیں وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اور آپ اس کو دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے نا کتنے % محفوظ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جی ٹی روڈ جو ہے، جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گاڑیاں، یہ غالباً پشاور کی طرف جو ہے، جب آپ اسلام آباد سے راولپنڈی سے آپ آئیں تو اسلام آباد جانے کے لیے یہ جی ٹی روڈ ہے۔ جی ٹی روڈ کے ساتھ میرے دائیں طرف آپ نے دیکھا کہ مین گیٹ ہے، جسے گیٹ نمبر 1 کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک منی مارکیٹ ہے۔ بڑی بہترین لوکیشن ہے، مین گیٹ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ میرے کیمرہ مین اگر دکھائیں تو یہ آپ دیکھیں کہ بڑا خوبصورت یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے ویو دیا ہوا ہے انٹرسٹ کے اوپر۔ یقیناً جب آپ انٹر ہوں گے اس کا B17 کے گیٹ 1 سے، تو آپ کو لگے گا کہ آپ پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر کسی ملک میں موجود ہیں۔ عمران صاحب سے جیسے میں نے گفتگو کی کہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ جی ٹی روڈ جو ہے اس کے ایک طرف ہے، اور دوسری طرف سر کہا جا رہا ہے کہ کہیں موٹر وے ہے شاید اس کی دوسری طرف۔ جی سر، یہ پروجیکٹ کے 8 کلومیٹر کا بیچ میں یہ پروجیکٹ ہے، اور جو کہ فاصلہ بنتا ہے جی ٹی روڈ ٹو موٹر وے، اور یہ ہماری سوسائٹی جو ہے جی ٹی روڈ پہ تقریباً 2.5 کلومیٹر اس کا فرنٹ لگتا ہے، اور موٹر وے پہ اس کا 6 کلومیٹر کے قریب فرنٹ لگتا ہے۔ اور اگر آپ مطلب اس کو فالو کریں گے، جو آپ کی مین یعنی راستہ ہے جس سے آپ نے آنا جانا ہے، موٹر وے سے تو چلے بہت کم لوگ آتے جاتے ہیں، جیسے لاہور یا کراچی جانا ہے، کسی دوسرے شہر جانا ہے، وہ موٹر وے کو فالو کرتا ہے۔ لیکن یہ جی ٹی روڈ جو ہے یہ تو آپ کی روزمرہ کی ضرورت ہے۔ آپ نے جب اپنی سوسائٹی سے اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے تو آپ نے کہیں بھی کسی بھی شہر میں جانا ہے تو یہ آپ کی اپروچ روڈ ہوتی ہے، جس پہ میں آپ کو دیکھ کے اس وقت کھڑا ہوں۔ ناظرین، آپ نے جیسے دیکھا کہ ران صاحب نے بڑے ڈیٹیلز کے ساتھ، میں ان کا شکریہ بھی ساتھ میں ادا کرنا چاہوں گا کہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر یہ ہمارے ساتھ آئے، تاکہ صرف ایک عام آدمی جو ہے جو پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر جو ہے وہ اس کو آئیڈیا ہو سکے کہ ایکچولی یہ جو B17 ہے یہ کس طرح کی بنی ہوئی کالونی ہے، اس کا مین گیٹ کیسا ہے، اس کے جو روڈز ہیں اس کا سٹرکچر کیسا ہے، اس کی جو منی مارکیٹس ہیں وہ کیسی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر زو اور مختلف چیزیں ہیں، فٹ بال گراؤنڈ ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ ران صاحب کے ساتھ جو ہے وہاں کا بھی وزٹ کریں اور آپ کو دکھائیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر جو ہے یہ کالونی جو ہے سوسائٹی جو ہے وہ اس کو تشکیل دیا گیا ہے، اور اس کا کام جو ہے جاری ہے۔ ران صاحب، یہاں پر اس ٹائم کتنی فیملیز جو ہیں وہ رہائش پذیر ہوں گی؟ سر اس وقت تقریباً کوئی 7,500 سے 8,000 کے قریب جو ہے گھر بن چکے ہیں، اور اس میں ہائی رائز اور جو اپارٹمنٹ بن چکے ہیں وہ بھی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ تو میرا رفلی اندازہ ہے کہ اگر ہم کم و بیش بھی فیملیز کو جو ہے نا کاؤنٹ کریں تو کوئی 20 سے 25,000 کے قریب جو ہے گھرانے یہاں پہ آباد ہیں اس وقت، جو ہمارے فلیٹوں میں اور جو پراپر جو گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو ملا کے۔ اچھا سر، یہ یوٹیلٹیز جو ہماری جو سہولیات ہیں اس میں کیا کیا کہیں گے؟ پانی کی، بجلی کی، ٹیلی فون کی، سیوریج کی، جو ایک عام آدمی ہمارا جو اس کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو بنیادی طور پہ ہے ہیلتھ کے حوالے سے کانشیس ہوتے ہیں کہ میں کہیں رہ رہا ہوں تو کہیں نزدیک کوئی ہاسپٹل، کوئی ایسی چیز ہے، بچوں کے لیے کوئی اچھا سکول ہے، کہ بچوں کے لیے کوئی کالج ہے، اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ اس آپ کے جو فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی تھوڑا سا شیئر کیجئے ہمارے ویورز کے ساتھ کہ اس حوالے سے کیا یہاں جو سیکٹر جو ہے B17 اس میں کیا اس کو فالو کیا گیا ہے، یا اس میں کیا اس کے اقدامات اٹھائے گئے؟ سر جی، یہ بہت اچھا آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ہر پاکستانی جب بھی کہیں پہ موو کرتا ہے، کسی سوسائٹی میں جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ آیا میرا اگر بچہ بیمار ہوگا تو میں اس کو کہاں پہ لے کے جاؤں گا، اور اگر میں نے بچے کو تعلیم دلوانی ہے تو میں اس کو کہاں پہ لے کے جاؤں گا، اور اگر بچے میرے بڑے ہیں اور ان کی جو ہے نا یونیورسٹی کی تعلیم ہے تو وہ اس کے لیے کہاں پہ جائیں گے۔ تو اگر کوئی سوسائٹی بالکل یعنی ان ایریاز سے آؤٹ ہو جاتی ہے تو وہ سوسائٹی بھی کامیاب نہیں ہوتی، وہاں پہ لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں ملٹی کے حوالے سے اور اسلام آباد کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو ملٹی کے اندر الحمدللہ اس وقت کوئی 15 سے 16 کے قریب جو ہے اچھے معیاری سکول ہیں،
جن میں اسمارٹ اسکول ہے، الائٹ اسکول ہے، قرطبہ اسکول اینڈ کالج ہے، اس کے علاوہ وائس اسکول ہے. مطلب بے شمار اس میں جو ہے نا اسکول اس وقت موجود ہیں اور اچھے اسٹیٹس والے اسکول ہیں. اس سے ہٹ کے یونیورسٹی جو ہے وہ یہاں پہ سر سید یونیورسٹی موجود ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے کہ اگر آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے، بچی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی ہے، تو ایک اچھی آپ یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ سر سید یونیورسٹی بہترین اچھی نامی گرامی یونیورسٹی ہے جو اس سے پہلے اسلام آباد کے ایک پوش سیکٹر کے اندر تھی، جو وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ ہماری سوسائٹی کے اندر انہوں نے آ کے اپنا ایک مین کیمپس جو ہے نا وہ کھڑا کیا اور اس میں ابھی تعلیم جاری اور ساری ہے پچھلے 3 سال سے. تو اس سے ہٹ کے بھی اگر آپ مطلب دوسری یونیورسٹیوں کو بھی فالو کریں تو ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی ہماری سوسائٹی سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. ہائی ٹیک کالج اینڈ اسکول جو ہے وہ ہماری سوسائٹی سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اور اس سے ہٹ کے یہ ٹیکسلا ہمارے بالکل جو ہے قریب پڑتا ہے، یعنی 6 سے 7 کلومیٹر کا فاصلہ ٹوٹل بنتا ہے، جس میں کم و بیش جو ہے نا 5 سے 6 اچھی جو نامی گرامی جو ہے وہ یونیورسٹیاں ہیں وہ موجود ہیں اس وقت. تو تعلیم کے حوالے سے تو کوئی دشواری نہیں ہے. اور باقی آپ کا سوال رہ گیا میڈیکل کا، تو میڈیکل کے لیے ہمارے سوسائٹی نے ایک بہترین ہاسپٹل جو ہے نا وہ بنا رکھا ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ ڈاکٹر بھی بے شمار بیٹھ رہے ہیں، ہر قسم کے ڈاکٹر موجود ہیں، ڈینٹل ڈاکٹر بھی موجود ہے، سرجن بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور اس سے ہٹ کے اگر آپ بجلی، پانی اور گیس اور یہ سہولیات کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ اس پہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی دی بیسٹ سوسائٹی وہ ہے ملٹی پروفیشنل. اگر آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی بھی مطلب آپ کے ذہن میں کوئی چھوٹا سا بھی خدشہ ہوتا ہے تو میرا خیال میں بالکل بھی آپ کو مائنڈ میں نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہماری سوسائٹی کے روڈ بڑے وسیع ہیں. آپ نے جیسا کہ یہ اس کی فرسٹ انٹری، فرسٹ گیٹ کو آپ دیکھ لیں کہ یہ ایکڑوں پہ محیط ایک گیٹ ہے اس کا. اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو سوسائٹی کا دوسرا گیٹ بھی سیم مطلب اسی شکل کا اور اتنا ہی بڑا مطلب گیٹ آپ کو جو ہے جی ٹی روڈ کے اوپر ملے گا. اور آنے والے وقت میں ہمارا ایک تیسرا گیٹ بھی جو ہے نا وہ بھی سوسائٹی بنانے جا رہی ہے، وہ بھی بہترین جو ہے یعنی ٹیکسلا سے آپ جیسے نکلیں گے تو فرسٹ انٹری پہ آپ کو وہ پڑے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس سوسائٹی کے اندر جو بھی بندہ مطلب یہاں پہ گھر بنانے کے لیے آتا ہے یا فلیٹ خریدتا ہے یا دکان خریدتا ہے، اس کو مستقبل کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے. یعنی ایک پراپر آپ شہر کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں سے آپ کو کوئی بھی شاپنگ کرنے کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑتا، کوئی مٹیریل بلڈنگ مٹیریل آپ کو خریدنے کے لیے کہیں پنڈی یا اسلام آباد یا ٹیکسلا جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ جو ہے نا اپنی سوسائٹی کے اندر ساری چیزیں جو ہے نا وہ پرچیز کر سکتے ہیں، ہر قسم کی چیز یہاں پہ میسر ہے. اور ماشاءاللہ سے جب اتنا بڑا ایک ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے. آج کل آپ کو نے دیکھا ہے کہ ہمارے ینگسٹر جو ہے ہر دوسرے تو یقیناً وہ مجھے تو آئیڈیا ہے، لیکن آپ تھوڑا خود سے بتائیں کہ اس حوالے سے جو ہماری سیوریج میں نے دیکھا کہ بڑا اچھا وہ یہاں پر جو ہے وہ اس کا انتظام ہے. اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ گاڑیاں آ رہی ہیں، وہ صبح صبح جو ہے وہ جو آپ کے گھر کے باہر جو کچرا پڑا ہے اسے اٹھا کے، میں نے کالونی میں کہیں پہ بھی اس سیکٹر میں جو ہے وہ نہیں دیکھا کہ کہیں ایسا ہے کہ گند پڑا ہوا ہے گھروں کے باہر. تو آپ تھوڑا خود اپنی زبانی ذرا بتائیں کہ اس حوالے سے تھوڑا سا کہ کیا ہے انتظامات اس B17 میں. سر ٹیلی فون اور جو انٹرنیٹ ہے اس کی تو بڑی بہترین سہولت یہاں پہ موجود ہے. ٹیلی فون کی لائنیں موجود ہیں اور فائبر انٹرنیٹ جو ہے نا وہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں چالو ہو چکا ہے، جو کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جس پہ آپ نیٹ کی فاسٹ سپیڈ جو ہے نا اس کو اویل کر سکتے ہیں. تو یہ سہولیات تو جو ہے جو آپ کو جو ہے دوسرے سٹیز کے اندر ابھی تک یہ فائبر نیٹ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں آیا. ہمارے ہاں ابھی تقریباً 1 سال سے یہاں پہ فائبر نیٹ بھی جو ہے وہ اس کی کیبلیں بچھی ہوئی ہیں اور وہ چالو ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بنیادی جو سہولتوں کی بات کی جائے، ضرورتوں کی بات کی جائے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے ویورز کے لیے یہ ایک کہہ لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی سے کم نہیں یہ انٹرویو جو ہے رانا صاحب کے ساتھ. کہ آپ نے میری بیک سائڈ پہ دیکھا ہوگا کہ جو جی ٹی روڈ جو جا رہا ہے جو بالکل اس کے مین گیٹ کے ساتھ ہے، اور ساتھ میں میری کوشش ہوگی کہ کیمرامین جو ہے اور ساتھ میں مین گیٹ کے ساتھ ہی ایک منی مارکیٹ جو ہے وہ ہے جہاں پر آپ کی اشیاء خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں، آپ کی جو ضرورت کی جو چیزیں ہیں
وہ آپ کو جو ہے اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے بے شمار کمرشلز جو ہیں وہ ٹاورز جو ہیں وہ موجود ہیں جہاں پر انٹرنیشنل برانڈز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش تھی کہ ایک ہر عام آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کالونی میں تو ہم چلے گئے, ہم سیکٹر میں چلے گئے, اب بچوں کے سکولز کا ایجوکیشن کے معاملے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں پیرنٹس جو ہیں. تو وہ میں نے دیکھا کہ الائٹ اسکول, قرطبہ اور مختلف جو ہے انٹرنیشنل جو برانڈز کے جو سکولز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہے. یونیورسٹی, سر سید یونیورسٹی یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ جو ہے ہائی ٹیک کا نام لیا جو یقیناً پورا پاکستان جو جانتے ہیں, ان کے سکول جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. سیکٹر کا اپنا ایک ہاسپٹل یہاں پر جو ہے وہ ورکنگ میں ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ ڈاکٹر جو ہے وہ آ کر جو ہے مختلف جو ہے اسپیشلسٹ جو ہے ڈاکٹرز جو ہے وہ آ کر پیشنٹ کو چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انوائرمنٹ جو ہے میں اپنے ویورز کو کہوں گا وہ بہت پیارا ہے. پھر آخر میں کہوں گا کہ میرے فرنٹ گیٹ کے اوپر جو ہے آپ کو جی ٹی روڈ ملے گا. یہ میں اسلام آباد میں اس ٹائم ناظرین کھڑا ہوں, اور اس کی جو بیک سائڈ پہ ہے جو دوسری طرف جو ہے وہ موٹر وے ہے. یہ اتنی آئیڈیل لوکیشن ہے کہ آپ کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ گیسٹ جو ہیں پاکستان کے کسی بھی کونے سے موٹر وے کے ذریعے آ رہے ہیں تو وہ 1 منٹ میں, ورنہ اسلام آباد راولپنڈی کے رش سے آپ کو پتا ہے کہ بڑی مشکل ہوتی ہے آپ کو پہنچنے میں, تو وہاں سے وہ اتریں گے تو وہ آپ تک پہنچ جائیں گے. اگر وہ جی ٹی روڈ سے آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ان کی ایکسس جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ زو اور انٹرنیشنلی بہت ساری چیزیں یہاں پہ اسٹینڈرڈ کی موجود ہیں. جیسے فٹ بال گراؤنڈ کی بات کی, ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد میری کوشش ہوگی کہ وہاں بھی جائیں اور آپ کو وہاں کا جو ہے وہ بھی اسٹرکچر جو ہے وہ شیئر کریں, کیونکہ ران صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان کا قیمتی ٹائم جو ہے میں پھر ایک بار ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ صرف ایک عام آدمی کے لیے یہ بھی کار خیر سے کم نہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو اپنا قیمتی ٹائم نکال کر جا کر ان کو اویئر کیا جائے, ان کو بتایا جائے, ان کو سمجھایا جائے کہ اگر وہ اپنی زندگی کی جمع پونجی کہیں پر لگا کر اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ سیو کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایسی جگہ لگائیں جو ان فیوچر جو ہے ان کو اچھے نتائج مل سکیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. مکالمہ رضی کے ساتھ میں آپ کا میزبان رضی الدین رضی. آپ کی 3-4 حیثیتیں ہیں. کالم میری وہ چیز ہے جسے میں لکھتا ہوں, میں فائنل کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں اور میں ہی آپ تک پہنچاتا ہوں. ایک ایسے علاقے میں آپ نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی, کیسے یہ آئیڈیا آیا؟ جن کی بچیاں اسکول نہیں جا سکتی اور وہاں پہ وہ اسکول موجود بھی نہیں تھے. پہلے کے لٹریچر اور بعد کے لٹریچر میں آپ کیا ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اس تاریخ سے تعلق رکھتا ہوں جس کو کہتے ہیں آرٹ فار آرٹ سیک. بہت سی چیزیں ختم ہو گئیں, معدوم ہو گئیں, کھانے چیزیں چینج ہو گئیں. مندر میں وہ شادی حال بنا ہوا تھا اور اس کے جو فرش پہ اینٹیں آج تک لگی ہوئی ہیں نا, ان پہ سنسکرتی لکھی ہوئی ہے. انسان پہلے آیا تھا اور اس لیے اس کی فوقیت ہے. انسان مذہب کے لیے نہیں بنا, مذہب انسان اس کو ریفائن کرنے کے لیے فرقے ہیں, عقائد ہیں, وہ بعد میں انسانیت کا میسج ہی انہوں نے دیا. قمر رضا شہزاد کا ایک شعر ہے کہ میری ہنسی کا شور بھی سب سے بلند ہے, شاید میں دکھ بھی سب سے زیادہ اٹھاؤں گا. پروگرام مکالمہ رضی کے ساتھ ہر بدھ اور جمعرات کو 8 بجے شب این نیوز HD پر. السلام علیکم ناظرین, پروگرام آپ کی بات کا میزبان میں ہوں فدا اللہ چودھری. بات ہوگی عوام کے مسائل کی, بات ہوگی صحت کے حوالے سے موجود سہولیات اور بڑھتے ہوئے امراض کی. آپ کی او پی ڈیز بند ہو جاتی ہیں, پیشنٹ سفر کر رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ جب اس طرح کرے گی تو ڈاکٹر اسٹوڈنٹس فرسٹریشن میں آ کے احتجاج کا دائرہ کار بھی ہم وسیع کر دیں گے. کریں گے بات ترقیاتی منصوبوں کی. عوام کے مسائل پہنچائیں گے ایوانوں تک. پاکستان زیادہ جو ٹیکس پے کرنے والی کنٹریز میں شامل ہوتا ہے. تو جن ملکوں میں اتنی ہیوی ٹیکسیشن لی جا سکتی ہے, فری ایجوکیشن, فری ہیلتھ سروسز, یہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. انڈسٹری کے مسائل کو لائیں گے زیر بحث.
बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हूँ। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस टाइम इस्लामाबाद में मौजूद और इस्लामाबाद में रियल एस्टेट के हवाले से हमारे इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। मैंने वक्फे से पहले भी आप देख रहे थे कि हमारे साथ CEO एक्सेल रियल एस्टेट बिल्डिंग के जो डेवलपर्स हैं वो मेरे साथ मौजूद थे। राना शकील अहमद साहब कराची में मुख्तलिफ अदवार में काम किया, इस्लामाबाद में तकरीबन 10-12 साल से अपना काम कर रहे थे। हमारी कोशिश थी आज कि उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए हमारे जो पाकिस्तान का जो व्यूअर्स है, अगर वो इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उस हवाले से उनसे जो है गुफ्तगू करें। आपने देखा कि उन्होंने तकरीबन जो एक आम आदमी के जहन में सवाल हो सकते थे उनका उन्होंने जवाब दिया और यकीनन आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। राना साहब, ये फरमाइएगा कि इस टाइम मैंने ये देखा कि जब मैं आपसे विजिट कर रहा था तो मुख्तलिफ मुझे जगहों पे पार्क भी नज़र आए जो यकीनन बड़े ही अच्छे बने हुए हैं कि फैमिलीज़ के साथ आप जाएं और आप उसे अपना फुर्सत के जो लम्हात को मज़ीद खूबसूरत, और बच्चों के साथ जब आप जाएं तो बच्चों के लिए थोड़ी तफरीह का बायस वो बनते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत उसके लिए नहीं है। एक तो ये बताइएगा कि ये पार्क कितने हैं और ये क्या सेक्टर में एक है या मुख्तलिफ ब्लॉक्स में ये पार्क को जो है वो बनाया गया है? सबसे पहले तो इसके हवाले से बताइए। सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप यहाँ पे हमारे नाजरीन भी देख सकते हैं कि ये एक पार्क जिसमें हम बैठे हैं, ये हमारे बी ब्लॉक का एक पार्क है। मैं आपको जहाँ तक बात है तादाद की, तो मैं आपको रफली बता देता हूँ कि तकरीबन हमारे 7 से 8 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक के अंदर हमारे 3 से 4 पार्क मौजूद हैं। इसी तरह के पार्क हैं। ये सारी जो फैसिलिटीज़ इस पार्क के अंदर आपको नज़र आ रही है, अगर आपका कैमरामैन दिखाएगा तो यही फैसिलिटीज़ हर पार्क के अंदर मौजूद होगी और मतलब इसी तरीके से खूबसूरत पार्क होगा और आबादी के सेंटर में होगा। अच्छा सर, ये मेरे जहन में कुछ, क्योंकि एक आम आदमी के जो सवाल होते हैं जहन में, एक कॉलोनी इतनी बड़ी है कि एक तरफ से GT रोड लग रहा है, एक तरफ से मोटरवे लग रहा है, 30-35 हज़ार कनाल पर मुश्तमिल है, तो क्या सिक्योरिटी के भी खातिर खा इसके इंतजामात किए गए हैं या उसके लिए क्या मतलब तरीकाकार वो बनाया गया है सेक्टर की तरफ से? सर जी, बेहतरीन सवाल है आपका। कोई भी सोसाइटी में जब आप रिहाइश पजीर होते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी के लम्हात ये होते हैं कि वो सोसाइटी चूँकि अब नई आबादी शुरू होती है तो उसमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम जो है ना सबसे पहले देखी जाती है कि आया यहाँ पे कोई खातिर खा जो है ना सिक्योरिटी के इंतजामात हैं या नहीं है। तो इस हवाले से हमारी सोसाइटी का अल्हम्दुलिल्लाह म्यार जो है वो आर्मी की जो यानी जगह होती हैं, आर्मी की जो कॉलोनियाँ होती हैं, उसके बाद पहला नंबर आता है हमारी सोसाइटी का कि जहाँ पे वही म्यार मिलेगा आपको कि जो आप कैंट एरिया में कहीं पे दाखिल होते हैं तो वहाँ पे आपको जो म्यार मिलता है, जिस तरीके से आपकी चेकिंग होती है और फिर अंदर जो सिक्योरिटी के इंतजामात होते हैं, सेम वैसे ही हमारी यहाँ पे मल्टी प्रोफेशनल की तरफ से हमें ये सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आज तक कोई ऐसा ना खुशगवार वाक़या जो है ना वो कोई पेश नहीं आया कि जिससे मतलब यहाँ के लोग कोई डिसहार्ड हों और तकरीबन कोई 150 से 200 के करीब जो है ना यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और गाड़ियाँ मौजूद होती हैं कि जो 24 घंटे जो है सर्चिंग करती हैं और हर किस्म की सिक्योरिटी को यकीनी बनाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हिसाब से जो है ना बहुत सेफ ये सोसाइटी है। नाज़रीन, आपने देखा कि रान साहब ने बताया कि यहाँ पर जो है 8 के करीब जो है वो ब्लॉक्स हैं गालबन, और उसमें जो है हर ब्लॉक्स में 3 से 4 पार्क जो हैं वो मौजूद है और ये
میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو گورنمنٹ لیول پر بھی ہے، اس طرح سے آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ آپ کے بالکل نزدیک آپ کے گھر کے کہیں جائیں آپ، اور وہاں پر آپ کے بچے جو ہیں وہ تفریح کریں، انجوائے کریں. میرا کیمرہ مین جو ہے وہ یقیناً آپ کو اس کے مختلف ویوز جو ہے آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر اس ٹائم دیکھ رہے ہوں گے. بڑے خوبصورت جھولے لگے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو نیچرل بیوٹی جو ہے وہ گرینری ہے، مختلف پودے لگے ہوئے ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں جو مزید اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. اور پھر اسلام آباد کا انوائرمنٹ آپ کو پتا ہے کہ آپ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مختلف طرف سے آپ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس جو B17 کا ویو کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں چاروں طرف سے جو آپ کو ماؤنٹین، آپ کو پہاڑیاں نظر آئیں گی، وہ مزید اس کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہیں. رانا صاحب، بینکوں کا کیا ہے؟ کچھ ایسا کوئی ہے کہ لوگوں کو مطلب کرنے کا آپ کو پتا ہے کہ نارملی یہ بھی ایک ہمارا بنیادی ایک وہ ہوتا ہے کہ کہیں بینک کی سہولت موجود ہو، نزدیک ہو، تو یہاں کون کون سے بینک ہیں یا نہیں ہیں تو کون کون سے بینک اس ٹائم ورکنگ میں ہیں؟ جی، یہ بہترین سوال ہے آپ کا کہ جو بندہ سوسائٹی کے اندر جب رہائش پذیر ہوگا اور پلس سوسائٹی کے اندر اس کو ساری سہولتیں اویل ہوں گی تو بینک کا ہونا بھی وہاں پہ ضروری ہے. تو اس حوالے سے ہماری سوسائٹی نے الحمدللہ بڑا اچھا کام کیا ہے. یہاں پہ تقریباً اس وقت کوئی 9 سے 10 کے قریب جو ہے بینک موجود ہیں، جن میں بینک حبیب بینک ہے، میزان بینک ہے، الائڈ بینک ہے، مسلم کمرشل بینک ہے، البرکہ بینک ہے، یعنی دبئی اسلامی بینک موجود ہے، پنجاب بینک موجود ہے، اور فیصل بینک موجود ہے. یعنی تقریباً 9 سے 10 بینک اس وقت جو ہے نا سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، اور باقی بینک بھی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو کوئی خاطر خواہ جگہ مل نہیں رہی ان کے لیے کہ جہاں پہ وہ بینک جو ہے نا اپنا بنائیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر آپ کو اس قدر جو ہے نا بینک میسر ہوں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کوئی 7-8 جو مین ہمارے پاکستان کے جو بینک ہیں جن میں نام لے کر صاحب نے بتایا کہ میزان بینک، UBL، الحبیب، یہ تمام بینک جو ہیں وہ یہاں پر اویلیبل ہیں، جہاں پر یقین جب یہاں پر سیل پرچیز کا کام بھی ہے اور 25,000 کے قریب 20 سے 25,000 کے قریب لوگ یہاں رہ رہے ہیں، تو یہاں تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ جو بنیادی جو سہولت کسی بھی شخص کے ذہن میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں نے سیکورٹی کے علاوہ میں نے ناظرین دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے، مختلف چوراہوں پہ، مختلف جو سٹریٹس ہیں اس کے کارنر پہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں جو مانیٹر کر رہے ہیں. ایک مانیٹرنگ روم جو ہے سیکٹر کی جانب سے ہے جہاں پہ جو اس کی سیکورٹی کو مزید انشور کرتا ہے کہ جو انٹرس اور جو ہے گیٹس جو ہیں وہاں سے کون کون سی گاڑیاں آ رہی ہیں اور کون سی گاڑیاں جا رہی ہیں، اور ریٹائرڈ جو ہے ہمارے آرمی کے جو نوجوان جو ہیں ان کو سیکورٹی پر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. یہ مزید آپ کو تقویت دیتا ہے اس خدشات کو کہ آج کل کے جو حالات ہیں کہ آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی فیملی کس حد تک سیکور ہے، یا آپ کی فیملی گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ کس حد تک سیکور ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد رانسا ہمارے ساتھ موجود ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.
नाज़रीन वक्फे के बाद हाजिर हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि B17 में एक बहुत खूबसूरत जू भी है। फैमिलीज आ रही हैं, आप इंजॉय करती हैं, बाहर से जो दोस्त आते हैं उनके रुफका आते हैं, वो आकर इंजॉय करते हैं। मेरे सामने बैक साइड पे आप देख रहे होंगे बड़ी बेहतरीन सी आबशार बनी है। इंटरेस्ट आप देख रहे होंगे जू का, वो बहुत प्यारा। मेरा कैमरामैन मेरी कोशिश होगी कि वो दिखाए। जू का जो मेन इंटरेस्ट है वो भी बड़ी दिलकश उन्होंने बनाई हुई है कि आपको अट्रैक्ट करती है। और अगर मेरी आप सामने की तरफ अगर आप देख रहे होंगे, मैं जू का मेरा बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को आइडिया हो सके कि जू एक तरफ है और उसकी जो बैक साइड पे अगर आप देखें तो जो है बड़ी ही खूबसूरत माउंटेन पहाड़ियां जो है वो इस्लामाबाद की यहाँ पर मौजूद हैं। अब इससे अच्छा जो है दिलकश नज़ारा इसमें क्या हो सकता है। आप जब भी यहाँ पर जब आएंगे तो लाजमी इसका विजिट कीजिए B17 का। अगर आपको घर, दुकान, फ्लैट या मकान खरीदना हो। मेरे साथ रान साहब मौजूद हैं। रान साहब, जू में तो हम आ गए, जू में क्या कौन कौन से जानवर हैं? बच्चों का आपको पता है बड़ा वो होता है कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी जो हमारे जू में जो है हम जा रहे हैं तो वहाँ शेर है, वहाँ पर हाथी है। क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसा इंतजामात हैं और कौन कौन से जानवर यहाँ पर मौजूद हैं? सर जी, यहाँ पे बहुत सारे जानवर मौजूद हैं। शेर भी मौजूद हैं, चीता भी मौजूद हैं और दूसरे हरन शरन और हर किस्म के जानवर मौजूद हैं। हाथी के अलावा बाकी सारे जानवर मौजूद हैं। आप अभी अंदर चलेंगे, मैं आपको जो है ना विजिट करवाता हूँ। आप अपनी आंखों से देखें और अपने नादरीन को दिखाएं और मुस्तफीद हो इससे। नाज़रीन, हम अब जू के अंदर चलते हैं और साथ में मैं आपको बताऊं कि हमारी कोशिश होगी कि जो आए हुए हैं कुछ जो है जो यहाँ पर विजिट करने के लिए फैमिलीज आई हुई हैं कि उनसे भी हमारी बात हो सके और अंदर से जाकर भी आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जू में जो है विजिटर्स जो हैं फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, उनके साथ जो गेस्ट हैं वो आ रहे हैं। मेरे साथ मैंने देखा कि स्कूल के बच्चे जो हैं वो नन्हे मुन्ने प्यारे वो भी आए हुए हैं जू में। यकीनन उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता है कि जानवर देखें, शेर को देखें, हाथी को देखें, मुख्तलिफ जो जू में इस टाइम जो जानवर मौजूद है। मेरे साथ जो है उनकी एक टीचर मौजूद हैं जो उनके साथ आई हुई हैं स्कूल से, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या कहेंगी आज ये विजिट के हवाले से बच्चे कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, और स्पेशली डायनासोर्स का जो यहाँ पे एक स्पेशल वो है इवेंट, तो उस पे तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। इसके अलावा ये पोनी राइड बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। तो ऑन द होल माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा ट्रिप हमारा। तो ये प्लान कैसे हुआ स्कूल की जानिब से बच्चों को लेकर आना? मैं ये समझता हूँ बड़ा अच्छा ये वो है कि बच्चों को तालीमी सरगर्मियों के अलावा जो ये इस तरह की जो है उससे बच्चे इंटरटेन होते हैं और थोड़ा सा जैसे सबके गेट टुगेदर भी हो गई, आप भी साथ आ गए। तो कैसे ये प्लान कैसे हुआ? ये असल में कोविड के बाद जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं बच्चे, तो हमने प्लान किया कि बच्चों को अब कहीं एंजॉयमेंट के लिए लेके जाना चाहिए, क्योंकि कोविड के दौरान देखें आपको पता है सारे फैमिलीज भी और बच्चे भी स्पेशली बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं, और ये तो उनका राइट है कि बच्चे एंजॉय करें। और ऐसे एटमॉस्फेयर में माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने ये जो इनका जू है और बहुत अट्रैक्शन थी बच्चों के लिए स्पेशली। फिर हमने टीचर्स ने, स्टाफ ने हमारे बहुत इंजॉय किया, और माशाल्लाह मैं तो कहूँगी बेस्ट है। यहाँ पे लोगों को आना चाहिए, स्पेशली छोटे बच्चों को तो लाजमी दल लेके आना चाहिए। ECE जो सेक्शन है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल साउंड एंड सेफ जगह है, यहाँ पे बच्चों को लेके आना चाहिए। अच्छा मैम, कौन से स्कूल से आप बच्चों को लेकर आएंगे? मैम दारे अरकम G14 कैंपस से। कुछ टीचर्स कुछ बात करना चाहें कुछ और, या बच्चे मुझसे कुछ बात करना चाहें? नाज़रीन, बच्चे बड़े खुश हैं, बड़े इस टाइम के वो जू में आए हुए हैं, टीचर्स साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जैसे मैम बता रही थी कि जो है वो डायनासोर्स को देख के बच्चे बड़े जो है वो खुश थे। मेरी कोशिश होगी किसी बच्चे से मैं बात करूं। बेटा, क्या क्या चीजें देखी यहाँ पर जू में? क्या देखा है बताएं आप बेटा, बताएं। क्या क्या देखा बेटा आज जू में? टाइगर और डायनासोर। नाज़रीन, बच्चे इंतहाई खुश हैं। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो यकीनन ये जू जो है ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। साथ टीचर्स आई हुई हैं। जैसे मैम बता रही थी कि कोविड के बाद जो है जब स्कूल से
ہمارا پلان ہوا تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بچے بڑے ٹینس رہے ہیں اس حوالے سے، تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں ایک اچھا اقدام ہے. آپ بھی جب بھی آئیں تو B17 کے زو میں لازمی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے رفقا اور دوستوں کے ساتھ تشریف لے کے آئیں. میرے ساتھ ایک اور بچہ موجود ہے. بیٹا کیا کیا چیزیں دیکھی آج یہاں زو میں؟ ٹائیگر، ایلیفینٹ، زیبرا اور ڈائناسور اور فش. اور آپ کو کیا پسند آیا؟ مجھے ٹائیگر. ٹائیگر، گڈ. آپ نے دیکھا کہ بچوں کے فیورٹس ہوتے ہیں جو ٹائیگر، شیر، جیسے ڈائناسورس. تو بچے انجوائے کریں. کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ جو آئے ہوئے ہیں اور فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں اس حوالے سے زو میں آ کے. جی میرے ساتھ ایک اور ناظرین جو ہے اسٹوڈنٹ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. بچے کیا کہیں گی؟ میرے چھوٹے بچوں سے بات ہوئی، کسی کو ٹائیگر پسند آیا، کوئی ڈائناسورس کی بات کر رہا تھا. آپ اوورآل کس طرح سے کہیں گی اس زو کے بارے میں؟ یہ زو بہت اچھا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کیا اور ننھے منھے بچوں نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا. اور ہم نے یہاں پہ ڈائناسورس دیکھے ہیں، ٹائیگرز دیکھے ہیں اور ٹائیگرز کو ٹچ بھی کیا اور بہت مزہ آیا. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی آئیں اور بہت مزہ آتا ہے اس زو میں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ موجود تھی. بچے یقیناً جب زو میں کسی پارک میں آتے ہیں تو یقیناً ان کا جو ہے وہ دیکھنے کا اور وہ بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. فیملیز کے ساتھ آئیں. لیکن آج تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ویسے بھی اسپیشل ڈیز ہے کہ وہ اپنے جو ہے اساتذہ کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اسکول کے جو ان کے جو دوست، فرینڈز، کلاس فیلوز بچے جو ہیں وہ سب اکٹھے جو ہے زو کے وزٹ کے لیے. ناظرین ایک بچی میرے ساتھ موجود ہے جو اس ٹائم بڑا انجوائے کر رہی ہے زو میں. بچے کیسا فیل کر رہی ہیں؟ میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں. کس پہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ؟ ہارس پہ. اچھا تو کیا کیا دیکھا یہاں زو میں؟ میں نے برڈز بھی دیکھے، لائن بھی دیکھا، وائٹ ٹائیگر بھی دیکھا، بہت ساری چیزیں دیکھے میں نے. تو اب کیا اس کے اوپر چکر لگائیں گی؟ جی. ناظرین دیکھا کہ بچے آئے ہوئے ہیں، فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. اور ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہارس کی میں بات کروں تو یہ پاکستانی تو یہ غالباً نہیں ہے، یہ شاید باہر سے کہیں سے امپورٹ کیا ہوا ہے. زو میں جتنے بھی ہے میں آپ کو بتاؤں اینیملز جو ہیں، جانورز ہیں، چاہے وہ ٹائیگرز ہیں، وہ جو جیسے بنگال ٹائیگرز کی بات کی، وائٹ ٹائیگرز کی بات کی، اس کے علاوہ جتنے بھی جو برڈز تھے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ امپورٹ کیے ہوئے ہیں. اور ان کے لیے جو ہے جو ان کی دیکھ بھال کے لیے جو میں نے دیکھا زو میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی لک آفٹر کا کوئی خاص طور پر کوئی انتظامات نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے زو کی ہر چیز کو جو ہے وہ اس انداز سے مینٹین کیا ہوا ہے جیسے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ساتھ. میرے ساتھ ایک اور بچہ بھی ہے، اس سے بھی بات کرتے ہیں. بیٹا کیا سے انجوائے کر رہے ہو یہ بتاؤ زو میں آ کے؟ میں انجوائے کر رہا ہوں زو میں. کیا کیا چیزیں دیکھی زو میں؟ شیر دیکھا؟ ہاں. اور مکا، گرے، پیرٹ. اچھا تو کیسا اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں. آپ نے دیکھا کہ بچے ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں فیملیز کے ساتھ آ کر. آپ بھی آئیں اور بچوں کو لے کر آئیں ایک بار B17 کے زو میں، اور یقیناً جب آپ آئیں گے تو انجوائے کریں گے. ناظرین جیسے میں نے آپ کو بتایا، ابھی آپ دیکھ رہے تھے بچوں سے بھی بات کی ہم نے. زو میں بہت زیادہ انجوائے کرتے. زو بڑا خوبصورت B17 میں بنا ہوا ہے. تو میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں اس کی انتظامیہ میں اس کے مینیجر ہیں ڈاکٹر اعظم. ڈاکٹر اعظم سے بات کریں گے زو میں کون کون سے برڈز جو ہیں وہ موجود ہیں، جانور کون سے موجود ہیں. ٹائیگر کے حوالے سے بچوں سے بات ہوئی، اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں. اعظم بھائی ویلکم این ٹیلی ویژن نیوز میں. کیا کہیں گے اس زو میں کون کون سے جانور جو ہیں وہ اس ٹائم جو ہے وہ موجود ہیں؟ ویسے تو زو میں جو ہے ہمارے پاس 26 اسپیشیز جو ہے وہ موجود ہے. برڈس کی تو ہمارے پاس لاتعداد اسپیشیز جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اس میں اکثر جو ہے باہر سے جو امپورٹڈ کی گئی ہے ایکزوٹک جو برڈز ہیں وہ ہمارے پاس کافی تعداد میں موجود ہے. بریڈز بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہم نے وزٹرز کے لیے بھی الاؤ کیا ہوا ہے اس کو. تو مین جو ہیں جو جن کو لوگوں کا جو ہے جس کی طرف مطلب رجحان ہے خاص طور پہ، جیسے شیر ہو گئے، بچوں کو جو اٹریکٹ کرتے ہیں،
جو اینیملز میں ان میں سے کون کون سی جو ہیں وہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا نام دے کر بھی تھوڑا سا آپ بتائیں بھی جو یہاں پر اس ٹائم موجود ہیں اور جو شاید ان فیوچر آپ کا پلان ہے کہ وہ جانور جو ہیں وہ یہاں لائے جائیں. اصل میں اس میں سے جو لوگوں کا رجحان ہے وہ ٹائیگر کی طرف جو اینیملز میں ہے. ٹائیگر جو دیکھنے کے لیے یہاں پر جو ہے نا دور دور سے لوگ آتے ہیں. ویسے بھی ہمارے زو میں جو ہے نا جتنے بھی اینیملز ہیں سارے ایسے اینیملز ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں کا رجحان اور دیکھنے کے لیے جو ہے نا دور دور سے آتے ہیں ہمارے لیے. اس میں ٹائیگر ہو گیا, بنگال ٹائیگر ہے, وائٹ ٹائیگر ہمارے پاس ہے. وائٹ ٹائیگر وہ ٹائیگرز ہیں جو ناپید ہو رہے ہیں نا, اس میں یہ 10 لاکھ میں سے جو ہے نا ایک ہی ٹائیگر وائٹ ٹائیگر پیدا ہوتا ہے. اور اس میں وہ بھی ہمارے پاس اسپیئر موجود ہے. اور برڈز میں تو ہمارے پاس لاتعداد اسپیشیز ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ابھی برڈ ایوری میں پیکاکس ہے. پیکاکس میں جو ہے نا گرین جاوا پیکاکس ہو گیا, وائٹ پیکاکس ہو گئے. یہ ایسی جو پرندے ہیں جو جس کو دیکھنے کے لیے جو لوگ دور دور سے آتے ہیں. جی آپ نے دیکھا کہ برڈس میرے گرد و نواح بھی, میں کیمرہ مین کو چاہوں گا کہ مور جو ہے, میں اس ٹائم زو کے جو برڈس کا جو انہوں نے اپنا کبٹ بنا رکھا ہے اس کے اندر اس ٹائم موجود ہوں. تو مور اور مختلف جو ہے یہاں پر اگر مین میں بات کروں تو کون کون سی چیز مور مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ وائٹ رنگ کے یہ بھی غالباً مور ہیں شکیل بھائی جی, اور اس کے علاوہ تھوڑا بتائیے. اس میں یہ جو وائٹ کلر کے ہمارے پاس جو مور ہے اس کو وائٹ پیکاک بولتے ہیں. یہ کافی ناپید نسل ہے. اس کے علاوہ گرین جاوا ہمارے پاس مور کی نسل ہے. سامنے جو چھوٹی سی ایک جو ہین جو مرغی نظر آ رہی ہے اس کو بینٹم ہین بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کیمرہ مین دکھا دیں فیزنٹس ہے, ریڈ گولڈن فیزنٹ جو ہے یہ بھی کافی مطلب فیمس ہے اور لوگ اس کو جو ہے نا بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں. دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں ان پرندوں کو. جی اعظم بھائی سے جو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ میں کچھ اور جو ہے اینیملز جو زو میں جو موجود ہیں, جیسے بچوں سے بات کی, چھوٹے بچوں سے آپ نے دیکھا ہوگا ان کے چہرے پہ کیسی مسکراہٹ تھی. ان کی ٹیچر سے بات کی, فیملی سے بات کی, تو سب لوگ بڑا انجوائے کر رہے تھے. B-17 کے رہائشی نہیں, اس سے باہر سے بھی لوگ یہاں آ کر جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں زو کو. فٹ بال گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے جو سپورٹس کے حوالے سے, جیسے کرکٹ گراؤنڈ کی میں نے بات کی, شاپنگ مالز کی بات کی, تو B-17 کے لوگ ہی اس سے مستفید نہیں ہو رہے بلکہ اس کے گرد و نواح کے جو رہنے والے ہیں وہ بھی یقیناً یہاں آتے ہیں. آپ نے سنا لوگوں سے, تو وہ بھی انجوائے کرتے ہیں. اعظم بھائی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ناظرین, میں نے زو کے حوالے سے میری کوشش تھی کہ اس کو سمیٹوں کہ اس میں کون کون سے اینیملز جانور موجود ہیں, برڈز کون کون سے ہیں, اور اس کے لیے جو ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر اعظم جو ہیں جو اس کے مینیجر ہیں, انہوں نے وہ انتہائی شفقت فرمائی کہ اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور اس کے زو کے حوالے سے ہمیں جو ہے انہوں نے یہ شفقت فرمائی کہ اس کے بارے میں انہوں نے جو ہے اپڈیٹس جو تھی وہ بتائی کہ جانور کون کون سے موجود ہیں. سر, میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی تو لوگ تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں اسے کہ زو میں جو ہے یہ جانور موجود ہیں. اور زو کا میں نے خود بھی دیکھا کہ بڑا خوبصورت وہ بنا ہوا ہے. صرف B-17 ہی نہیں, B-17 سے باہر کے گرد و نواح کے لوگ جو اور فیملیز جو ہیں وہ بھی یہاں آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے. کیا کہیں گے اس پر؟ شاہ صاحب یہ اس طرح ہے کہ یہاں پر اسی پوری ایریا میں اگر آپ دیکھ لیں ٹیکسلا ہو گیا, گرد و نواح ہو گیا, اس میں ایک ہی یہ زو ہے, ملٹی زو, جس میں اس قسم کے نایاب پرندے اور نایاب جانور موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم جس کیج کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بنگال ٹائیگر کا کیج ہے. اور بنگال ٹائیگر جو ہے یہ بھی نایاب نسل ہے ٹائیگروں کی. اور یہ ہم نے ابھی بچے ہم نے اس کے وہ کیے, امپورٹ کروائے اس کے. اور یہ بھی یہاں پر اسی زو میں اسی دیکھنے کے لیے جو ہے نا گرد و نواح کے اٹک ریجن ہو گیا یا راولپنڈی جو ریجن ہو گیا, اس سے لوگ جو ہیں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو. سر, یہ جو اب زو میں آنے والے لوگوں کو میں چاہوں گا کہ آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں تو اس زو کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میسج تو یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا ہم صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ صفائی کا خاص خیال رکھا کریں. اور ساتھ میں یہ ایک دوسرا میسج یہ ہے کہ جانور کو, پرندوں کو تنگ نہ کیا کریں. خاص طور پر برڈ ایوری جو ہیں جہاں پر ہمارے جتنے بھی پرندے ہیں وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کو جو ہے نا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں. اس کو یہی میسج ہے میرا اس کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے بڑا قیمتی ٹائم نکالا. ران صاحب, آج یقیناً دلی طور پر تسکین ہوئی کہ ان کی یہ آخری جو بات انہوں نے کہی کہ پورے ٹیکسلا میں جو ہے اس کو گرد و نواح بھی, یہ غالباً راولپنڈی کی تحصیل ہے ٹیکسلا, تو اس میں زو نہیں ہے, لیکن یہ آپ کی یہ اس میں سیکٹر میں جو B-17 ہے
اس میں یہ زو کی سہولت موجود ہے، فٹ بال گراؤنڈ موجود ہے، کرکٹ گراؤنڈ موجود ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مالز جو ہیں وہ موجود ہیں، جیسے بینکس کے حوالے سے ہم نے جتنے بھی ناظرین کوشش کی کہ جو ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال ہو سکتے ہیں کسی بھی اچھی سوسائٹی کو لے کر، وہ ہماری کوشش تھی کہ اس کو سمیٹنے کی آج کوشش کریں۔ رانا صاحب، آخر میں چاہوں گا کہ کیا کہیں گے، جیسے آج انہوں نے بھی بات کی، آپ سے تقریباً کافی دیر سے میری جو ہے اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یقیناً ایک عام آدمی کی ضرورت کی یا اس کے ذہن میں جو بھی سوال ہوتے ہیں وہ تقریباً میرے دیکھنے میں تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز یہاں پر موجود ہے۔ تو کیا کہیں گے آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی میسیج اس حوالے سے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کیا دیں گے؟ سر جی، میں آخر میں یہی کہوں گا ڈاکٹر صاحب، شاہ صاحب، کہ یہاں پہ ملٹی کے حوالے سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر مجھے ایک شعر یاد آ جائے تو میں آپ کو بیان کر دوں۔ مطلب سوسائٹی کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا نایاب شہر نظر آتا ہے یہ ملٹی گارڈن B17، کہ جس میں سمجھنے کی دنیا کی ساری سہولیات موجود ہیں۔ جو ایک بندے کے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے کہ یار میں ایسی جگہ پہ رہوں کہ جہاں پہ مجھے باہر نہ جانا پڑے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اور اپنی مطلب سیفٹی کے حوالے سے بھی جو ہے نا مجھے کوئی یعنی فکر نہ ہو، تو اس حوالے سے سوسائٹی میں ہر ایک چیز جو ہے نا وہ اپنی ترتیب سے جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اور میں تو یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں جو ایسی جگہ کا ذہن میں خاکہ بنا کے بیٹھے ہوئے، وہ تشریف لائیں اور یہاں پہ مطلب گھر بنائیں اور اپنی زندگی انجوائے کریں اپنے بچوں کے ساتھ۔ ناظرین، آخر میں اجازت چاہنے سے پہلے میں کہوں گا کہ B17 میں ایک بار لازمی وزٹ کریں۔ جب آپ B17 میں آئیں گے تو یقیناً دنیا کی جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہر چیز، کشادہ روڈز، اس کے علاوہ صفائی کا اعلیٰ جو نظام ہے، سیکورٹی کا بڑا اعلیٰ نظام ہے۔ میں نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی کہ انٹرنیشنل نیشنل برانڈز کے جو سکولز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ سر سید یونیورسٹی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا انسٹیٹیوٹ وہ یہاں پر موجود ہے، زو موجود ہے۔ سپورٹس کے حوالے سے یقیناً ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سپورٹس کے حوالے سے یہاں پر کیا ہے، تو کرکٹ گراؤنڈ ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا فٹ بال گراؤنڈ یہاں پر موجود ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، سیوریج کا بڑا اعلیٰ انتظام یہاں پر موجود ہے، کیمرے کی آنکھ نے آپ کو یقیناً ہم نے کوشش کی کہ ہر چیز کو کیپچر کیا جائے۔ آخر میں یہ ہے کہ اس کا جو آپ نے دیکھا کہ فرنٹ گیٹ تھا، اس کا جو گیٹ 1 تھا وہ GT روڈ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ راولپنڈی سے پشاور کی طرف جب آپ رواں دواں ہوتے ہیں تو مین گیٹ سے ہی آپ کو بغیر کسی اس سے ہل و حجت کے کہ ٹریفک سے گزرنا ہے اور بہت سارے مسائل کے بجائے آپ کو مین انٹر سے انٹر ہونا ہے، لیکن وہاں پر آپ کو ایک یہاں لازمی مشکل ہوگی کہ آرمی کے جو نوجوان جو ہیں وہ سیکورٹی پر تعینات ہیں جو آپ کو چیک کرنے کے بعد انٹر ہونے دیں گے۔ یہ بھی آپ کے لیے بڑے اطمینان کی بات ہے کہ آپ کی فیملی اور آپ جو ہے ایک سیکورٹی کے حصار میں یہاں آپ کی فیملی رہ رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ موٹر وے ہے، اس کے 8 کلومیٹر کے ڈسٹینس کے فاصلے پر جب آپ کے عزیز و اقارب یا آپ خود کہیں موو کرنا چاہتے ہیں یہاں سے پاکستان کے کسی بھی کونے میں، تو آپ براستہ موٹر وے جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ پاکستان کے کسی میں بھی کونے میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو آخر میں صرف اتنا ہی ویورز کے لیے کہ جب بھی وہ اسلام آباد میں جو انویسٹ کرنا کا سوچیں، اسلام آباد، راولپنڈی یا گرد و نواح میں، تو ایک بار B17 کا وزٹ لازمی کریں۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا رانا صاحب کا، رانا شکیل احمد صاحب کا، جو کہ CEO ہیں ایکسل بلڈنگز اینڈ ڈیولپرز کے، کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم آج تقریباً سارا دن ہی ہم نے ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے ہمارے لیے نکالا کہ انہوں نے پورا وزٹ کروایا B17 کا، اور ساتھ میں زو کے جو مینیجر ہیں ڈاکٹر اعظم، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ دیا اور زو کے حوالے سے جو معلومات فراہم کی وہ یقیناً آپ کے لیے قابل دید ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیے، اپنے اور گرد و نواح دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔